अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मती उद्दीन को बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि गुल वकूज़ को हासिल करने के लिए अब उसे अपनी तलवार को हरकत देना होगी। शेख कबीरुद्दीन ने बरकई खान के ज़रिए उसको गुल वकूज़ के लिए पैगाम भेजकर खुल्लम खुल्ला ललकारा था। वो अपने जहन में इस नई सूरत हाल के ताने बाने बुनने लगा। शेख कबीरुद्दीन, मैं तुमसे दोबारा मिलने आ रहा हूँ, मगर अब मुलाकात दोस्ती की नहीं दुश्मनी से ताबीर होगी। मतीउद्दीन धीमे अंदाज से बुड़बुड़ाया। यक लख्त घोड़े की हिनहिनाहट की तेज आवाज़ ने उसके ख्यालों का सिलसिला तोड़ डाला। वो चौंक सा गया। ये यकीनन अरज़क के घोड़े की आवाज़ थी। वो तेज़ी से अपने खेमे से बाहर निकला। उसने दूर से बरकई खान के खेमे की जानिब निगाह दौड़ाई। एक मुहाफ़िज़ अरज़क का घोड़ा लिए खेमे की जानिब बढ़ता दिखाई दिया। इसी असना में उसे अरज़क की सूरत दिखाई दी, जो बरकई खान के साथ खेमे से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। बरकई खान के चेहरे पर खुशी के आसार मौजूद थे। फिर उसके देखते ही देखते बरकई खान ने अरज़क से पुरजोश मुसाफा किया। अरज़क बरकई खान से अलहदा होकर घोड़े पर सवार हो गया। उसकी किसी बात पर बरकई खान ने वादी कफकाज की जानिब इशारा किया तो अरज़क ने हाथ हिलाकर रुखसत किया और घोड़े को एड़ लगाकर वादी की जानिब बढ़ने लगा। मतीउद्दीन हैरत से यह सब देख रहा था। जिस मंजर को उसकी आंखों ने मुशाहिदा किया था उसे वो कोई मफहूम ना पहना सका। तातारी मुगनी अरज़क उसे अचानक समरकंद के मज़ाफ़ात में मिला था। वो उनके साथ सफ़र करते हुए यहाँ तक आया और फिर उसकी निगाहों के सामने वो एलखानी रियासत की जानिब रवाना हो गया और बरकई खान ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उल्टा उसे रुखसत करने के लिए खुद उठकर खेमे से बाहर आया। ये अजीब पहेली थी जिसने लम्हा भर के लिए मतीउद्दीन को चकरा कर रख दिया। नाजरीन, शेख कबीरुद्दीन की आमद पर कला बनियास के दायूदात शेख अबू रज़िया ने उसे खुश आमदीद कहा। शेख अबू रज़िया सल्तनत बातनिया में हुक्मरान के बाद सबसे आला ओहदे पर फैज़ था। उसका काम तमाम बातनी दाइयों को हिदायत देना और उनके अमूर की जांच पड़ताल करना था। शेख कबीरुद्दीन ने कलाल मौत में रहते हुए शेख अबू रज़िया को किसी कदर अपना गुरविदा बना लिया था, मगर उसकी इताअत पर कामिल भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि खोरशाह जैसे हाकिम की मौत के बाद हर आला मनसब के हामिल फ़र्द के दिल में हकमियत का शौक़ पैदा हो चुका था। वो सब खुद को ही हरफ आखिर समझने लगे थे। शेख कबीरुद्दीन की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। वो कलाल मौत से शिकस्त खाकर वहाँ पहुँचा था। शेख अबू रज़िया ने न सिर्फ हलाकू खान जैसे ताकतवर फरमारवा के सामने उसकी शिकस्त को मामूली हादसा करार दिया, बल्कि खुशामद की हद तक उसकी हौसला अफजाई की कि वो इतने अरसे तक वहाँ जमा रहा। शेख कबीरुद्दीन ने शेख अबू रज़िया के सामने साफ बात की कि अगर वो उसके इक़्तिदार में मुआवन साबित होगा तो उसे वज़ारत का कलमदान सौंप दिया जाएगा। दूसरी सूरत में ये मनसब किसी दूसरे के हिस्से में भी जा सकता है। शेख अबू रज़िया घाक और होशियार शख्स था। उसने फ़ौरन बिलहील हुज्जत शेख कबीरुद्दीन का भरपूर साथ देने का इकरार किया। शेख कबीरुद्दीन ने यकीन दिहानी के लिए उससे बातनी हलफ उठवाया ताकि वह बाद में मुनकर न हो जाए। ये हलफ महज क़ल्बी इत्मीनान का ज़रिया था, वरना अगर कोई सरकशी पर उतरी आता तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता था। शेख कबीरुद्दीन ने कला बनियास में रहते हुए दूसरे तमाम कलों में अपने मरासले रवाना किए और तमाम बातनी अफराद को अपनी इताअत कबूल करने का हुक्म दिया और साथ ही उन्हें मुतनब्बे कर दिया कि अगर वो इताअत से रूगर्दानी करेंगे तो उनके हक़ में बेहतर नहीं होगा, कोई पोशीदा खंजर उन्हें मौत की नींद सुला देगा। साबिक़ बातनी हुक्मरान खोरशाह के तल्लुक़ के बायस तमाम आला व अदना मनासिब पर फैज़ बातनी अफराद ने बिला तरद्दुद शेख कबीरुद्दीन की इताअत कबूल कर लिया। इस तरह शेख कबीरुद्दीन का इहसान से दरबदर होने के बाद शाम के सिलसिला को के तमाम कलों और अराज़ी का तनहा हुक्मरान बन गया। उसने वहाँ के रुके हुए कामों का जायज़ा लिया और उनको मुनासिब हिदायत दी। एक शाम शेख कबीरुद्दीन अपने दस्ते राज शेख अबू रज़िया के हमरा बैठा हुआ था कि अकाबरीन वक्त के कत्ल की तफसील का बाब ज़ेर बहस आ गया। शेख अबू रज़िया ने फ़ख्री अंदाज में उसे बताया कि बलाद शाम से बेशुमार इस्माइली मुखालफिन का सफाया किया जा चुका है। अब इक्का दुक्का लोग रह गए हैं, वो भी कत्ल के खौफ से खुलकर मुखालफत नहीं करते दिखाई देते। अलबत्ता बलाद फ़ारिस व इराक़ और बलाद मिस्र में हमारी मुखालफत में कई महाज खुले हुए हैं। कई आलम हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनका सद्बाब करना बेहद ज़रूरी अमर है, मगर मजबूरी यह है कि हमारे बेशुमार लोग अपनी मुहिम में नाकाम रहते हुए वहाँ मारे जा चुके हैं। शेख कबीरुद्दीन ने तफसील सुनने के बाद उन लड़कियों के बारे इस्तफसार किया
جنہیں خنجر زنی کی خاص تربیت کے بعد شام روانہ کیا گیا تھا۔ شیخ ابو رضیہ نے بتایا کہ ان لڑکیوں میں 30 کے قریب ہلاک ہو چکی ہیں اور 5 کو گرفتار کر کے ان پر باقاعدہ مقدمہ چلا کر موت کی سزا دی جا چکی ہے۔ شیخ کبیر الدین کو ان لڑکیوں کی موت کا سن کر گہرا صدمہ پہنچا۔ وہ کسی قدر مغموم سا دکھائی دیا۔ اچانک اسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے نصرانی لڑکی انزیلہ کے بارے میں دریافت کیا۔ اس کے لہجے میں بے تابی سی پوشیدہ تھی۔ شیخ ابو رضیہ نے تعجب سے اس کا چہرہ دیکھا اور بتایا کہ انزیلہ تہامہ کے عالم بدر الدین خاکسری کو ہلاک کرنے کی مہم پر بھیجی گئی تھی، مگر اس کا نشانہ چوک گیا اور وہ محافظوں کے واروں کا شکار بن گئی۔ شیخ کبیر الدین یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ شیخ الجبال، اس نصرانی لڑکی میں ایسی کیا بات تھی جس نے آپ کو اتنا بے چین کر ڈالا ہے؟ ابو رضیہ اشتیاق بھرے انداز میں بولا۔ وہ بڑی قیمتی تھی ابو رضیہ، شیخ کبیر الدین تعجب بھرے لہجے میں بولا۔ اسے میں نے خاص مہم کے لیے تیار کیا تھا۔ مجھے خیال نہیں رہا کہ اس کے بارے میں پیشگی ہدایات بھیج دیتا کہ اسے کسی دوسری مہم پر روانہ کیا جائے۔ کیسی خاص مہم ہے؟ شیخ ابو رضیہ کا تجسس بڑھتا گیا۔ اپنا سب سے طاقتور دشمن ہلاکو خان کے قتل کی مہم کے لیے۔ وہ مذہباً نصرانی تھی، اس لیے وہ بآسانی ہلاکو خان کے بہت قریب پہنچ سکتی تھی۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ ہلاکو خان تک پہنچنے کا صرف یہی راستہ کھلا ہے، ورنہ اس تک رسائی آسان کام نہیں۔ شیخ کبیر الدین نے بتایا۔ یہ بات تو درست ہے، مگر اب تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ ابو رضیہ سوچ میں ڈوب گیا۔ انزیلہ کے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں، زہرا اور گل وکوز۔ زہرا تو قلعہ کہف میں موجود ہے، البتہ گل وکوز کو حمات میں ایک مہم پر روانہ کیا گیا ہے۔ یہ اس کی پہلی مہم ہے، دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ شیخ ابو رضیہ نے جواب دیا۔ گل وکوز کے ساتھ کتنے لوگ حفاظت کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ شیخ کبیر الدین نے پوچھا۔ 7 افراد ہیں۔ کم ہیں؟ اس کے پیچھے فوراً کم از کم 25 افراد مزید بھیجو۔ شیخ الجبال، میں کو سمجھا نہیں۔ شیخ ابو رضیہ چکرا سا گیا۔ بے وقوف، وہ 7 آدمیوں پر اکیلی بھاری ہے۔ وہ مہم چھوڑ کر الٹا اپنے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالے گی۔ اسے کتنے دن پہلے یہاں سے روانہ کیا گیا ہے؟ شیخ کبیر الدین تیز لہجے میں بولا۔ شیخ ابو رضیہ ہونکوں کی مانند اس کی صورت دیکھ رہا تھا، جیسے شیخ کبیر الدین غلط کہہ رہا ہو۔ 1 ہفتہ قبل وہ قلعہ مسیحاف سے روانہ کی گئی ہے۔ اسے حمات پہنچنے میں بھی 2 دن مزید لگیں گے۔ شیخ ابو رضیہ نے دھیمے انداز میں کہا۔ تیز ترین قاصد کو فوراً اس کے حکم میں روانہ کر دو کہ وہ حمات تک تمام فدائیوں کو باخبر کر دیں کہ اگر گل وکوز اپنے ساتھیوں کو ہلاک کر کے فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے زندہ گرفتار کر کے یہاں لائیں۔ شیخ کبیر الدین نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ گرفتار کیوں؟ فرار کی سزا تو موت مقرر کی گئی ہے۔ شیخ ابو رضیہ نے تعجب بھرے لہجے میں پوچھا۔ شیخ کبیر الدین نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے سوالات سے بیزار ہو گیا تھا۔ شیخ کبیر الدین کو اس کے رویے پر یہ احساس ہونے لگا کہ جیسے وہ اپنی عقل کو استعمال کرنا ہی نہ جانتا ہو۔ شیخ ابو رضیہ شیخ کبیر الدین کی ناگواری کو محسوس کر چکا تھا، فوراً امان کا طلبگار ہو گیا۔ شیخ کبیر الدین کا خدشہ یقین کی منزل کو چھو رہا تھا کہ گل وکوز فرار کی کوشش کرے گی، اور زیادہ تر امکانات اس امر کے تھے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ شیخ کبیر الدین اب گل وکوز کے ذریعے اپنے سب سے بڑے دشمن کی ہلاکت کا خواب دیکھ رہا تھا۔ نصرانی انزیلہ نہ صحیح، منگول گل وکوز تو ابھی بھی اس کے قبضہ قدرت میں تھی۔ ناظرین، ارزق سلطنت اردو زریں سے نکل کر وادی قفقاز کے راستے ایلخانی سلطنت میں داخل ہوا اور کئی دنوں کے پرصعوبت سفر کے بعد مختلف راستوں سے ہوتا ہوا دارالحکومت مراغہ میں نمودار ہوا۔ تمام راستے میں اسے کئی شاہی لشکروں سے سابقہ پڑا، مگر وہ اپنے کمال مہارت سے انہیں مطمئن کرتا ہوا سفر کرتا رہا۔ وہ کریا کریا گھوما پھرا، اس کی عقابی نگاہیں ہر طرف ایلخانی انتظام و انصرام کا جائزہ لینے میں مشغول تھیں۔ وہ ہر قسم کے لوگوں میں بآسانی گھل مل جایا کرتا تھا۔ مغنی ہونے کے ناطے لوگ اسے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ایک دن وہ ہلاکو خان کے دربار میں جا پہنچا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے ایک گیت پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ ہلاکو خان نے بخوشی اسے اجازت دے دی۔ ارزق نے تتاریوں کا ایک پرجوش لوک گیت ایسی خوش الحانی سے سنایا کہ تمام دربار جھوم اٹھا۔ ہلاکو خان نے خوش ہو کر اسے بڑے انعام و اکرام سے نوازا اور شاہی مغنی کے عہدے کی پیشکش کی، مگر ارزق نے مسکراتے ہوئے اتنی عمدگی سے اسے ٹال دیا کہ وہ اس کے انداز بیاں کا معترف دکھائی دیا۔ ہلاکو خان سے داد پانے کے بعد ارزق شاہی دربار سے نکل آیا
وہ بازاروں میں بے مقصد گھومتا پھر رہا تھا کہ اسے بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے قریبی ایک نان بھائی کی دکان دیکھی تو وہیں جا پہنچا۔ اس نے نان بھائی سے کھانا طلب کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے سالن کا پیالہ اور ایک بڑی سی روٹی رکھ دی گئی۔ ہرزق نے نان بھائی کو ہاتھ دھونے کے لیے آواز دی تو وہ پانی کا ایک بڑا سا پیالہ لے آیا۔ ہرزق نے اطمینان سے ہاتھ دھویا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فارغ ہو کر اس نے نان بھائی کے دام چکایا اور اپنی قیام گاہ پر چلا آیا۔ وہ عجیب سی متلون فطرت کا مالک تھا۔ اسے کسی ایک جگہ پر شاید ہی ٹک کر رہنا نصیب ہوا تھا۔ وہ مراغہ میں یوں ٹہلتا رہتا جیسے وہ کوئی سیاح ہو۔ مختلف لوگوں سے ہنسی مذاق کرنا شاید اسے مرغوب تھا۔ کچھ ہی دن قیام کے بعد اس کا دل بھر گیا۔ اس نے گھوڑے پر رکاب ڈالی اور قیام گاہ کا حساب چکتا کر کے مراغہ سے نکل پڑا۔ وہ ایک بار پھر قفقاز کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وادی قفقاز سے گزرتا ہوا وہ کلال موت کے سامنے سے گزرا۔ وہاں منگول سپاہیوں سے روک کر پوچھ گچھ کیا اور تلاشی لیا، مگر اس کے پاس کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ اس نے کلال موت کے پاس ایک دردناک سا گیت سنایا۔ منگول سپاہی اس کے بولوں پر افسردہ دکھائی دیے۔ کلال موت سے نکل کر وہ سیدھا قسطنطنیہ پہنچا اور وہاں سے چکر کاٹتا ہوا شام پہنچ گیا۔ بلاد شام کے بازاروں میں گھومتا ہوا اور حالات و سکنات کا جائزہ لیتا ہوا وہ دمشق جا پہنچا۔ اس نے شاہی محل کی راہ لیا۔ شاہی محل کے محافظوں نے جب ایک تتاری کو محل کی جانب بڑھتے دیکھا تو وہ چوکنا ہو گیا۔ جو ہی ہرزق ان کے قریب پہنچا تو ان کے نیزے اس کی جانب اٹھ گیا۔ محافظوں نے تیز آواز سے آمد کا سبب دریافت کیا۔ نیزے پرے ہٹا لو، میں تمہارا سلطان ہوں، وہ تتاری بھرے ہوئے انداز میں بولا۔ محافظ اس آواز کو بخوبی پہچانتے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلاد مصر و شام کا سلطان رکن الدین بیبرس تھا، جو تنہ تنہا ایک پرخطر اور طویل سفر سے واپس لوٹا تھا۔ محافظ حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کے نیزے لاشعوری انداز میں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ سلطان بیبرس تتاری کے باہرو میں شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ سلطان رکن الدین بیبرس دراصل امیر المومنین خلیفہ مستنصر باللہ کی گمشدگی کے بارے میں نہایت پریشان تھا۔ مختلف علاقوں میں بھیجے گئے مخبروں کی جانب سے بھی کوئی صحیح خبر نہیں ملی، تو اس نے خود حالات معلوم کرنے کی ٹھانی۔ وہ تتاری مغنی کے روپ میں سلطنت تتار میں پہنچ گیا اور وہاں غیر محسوس انداز میں مکمل چھان بین کی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ایلخانی منگول بھی خلیفہ مستنصر باللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو وہ اس اندازے کے ساتھ واپس لوٹ آیا کہ ہیت کے مرکے میں یقیناً خلیفہ مستنصر باللہ ہلاک ہو گیا ہے اور اس کی لاش سپاہیوں سے پہچانی نہیں جا سکی اور دوسری لاشوں کے ساتھ دفن ہو چکی ہے۔ خلیفہ کی گمشدگی کا عقدہ حل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایلخانی سلطنت کے تمام حفاظتی نظام کا جائزہ لے چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بھی ترتیب دے چکا تھا جو ہلاکو خان کے مقابلے کی صورت میں نہایت کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ برکئی خان سے ملاقات کے دوران وہ اسے اپنا تعارف کروا چکا تھا۔ اس سے تو صرف ملاقات مقصود تھی۔ برکئی خان نے کافی کوشش کی کہ سلطان بیبرس کچھ دن اس کے پاس قیام کرے، مگر سلطان نے اپنی آمد کو راز میں رکھنے کی ہدایت کے ساتھ وہاں سے رخصت اختیار کیا۔ برکئی خان سلطان رکن الدین بیبرس کی شجاع اور پرعزم شخصیت سے متاثر ہو کر رہ گیا۔ دوسری صبح سلطان بیبرس نے کاتب کو بلوایا اور اسے ہلاکو خان کے نام ایک مراسلہ لکھنے کی ہدایت کی۔ کاتب نے تیاری مکمل کر کے آگاہ کیا تو سلطان کے لب ہلنا شروع ہو گیا۔ سلطنت تاتار کے فرمانروا ہلاکو خان کے نام، میں گزشتہ دنوں میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے تمہارے شہروں میں گھومتا رہا ہوں۔ مجھے وہ گیت بھی یاد ہے جو تمہیں کسی مغنی نے تمہارے دربار میں سنایا تھا۔ اگر خواہش ہو تو میں اس گیت کے تمام مصرے لکھ کر بھیج دوں گا۔ یہ مراسلہ لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ تمہارے شہر میں شاہی دربار کے متصل تیسرے بازار میں ایک نان بھائی کی دکان ہے۔ میں نے وہاں سے کھانا کھایا تھا۔ ہاتھ دھوتے وقت میری شاہی انگوٹھی اس کے پیالہ میں رہ گئی تھی۔ تم صرف یہ مہربانی کرو کہ وہ انگوٹھی تلاش کروا کر مجھے واپس بھیج دو۔ سلطان بیبرس ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس مراسلے کا مضمون مکمل کروا چکا تھا، جبکہ کاتب حیرت بھری عجیب نگاہوں سے سلطان بیبرس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سلطان بیبرس نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے اور محض مسکرا کر رہ گیا۔ کاتب نے مراسلہ خوش خطی سے عمل کیا اور سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان بیبرس نے ایک نظر مراسلے پر ڈالی اور شاہی مہر لگا کر ایک قاصد کے حوالے کر دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ سیدھا ہلاکو خان کے دربار جائے اور اس کی ہدایت کا منتظر رہے۔ اگر وہ کوئی چیز اسے دے تو وہ بحفاظت اسے سلطان کو پہنچا دے۔
اس قاصد کی روانگی کے بعد سلطان بیبرس نے 3 مخبر نما قاصدوں کو اس کے عقب میں روانہ کیا، جو کہ اس کی خاص نگرانی پر مامور کیے گئے تھے۔ ناظرین، متی الدین اردو زرعی کے حکمران برکئی خان کے جواب سے دل برداشتہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ برکئی خان اس کی دوستی کی خاطر شیخ کبیر الدین سے گل وکوز کی واپسی کا مطالبہ اٹھائے گا، مگر برکئی خان نے اس معاملے میں سرد مہری کا رویہ ظاہر کیا تھا اور الٹا اسے گل وکوز کو بھلانے کا مشورہ دیا تھا۔ متی الدین نے وادی قفقاز سے نکلتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اکیلا ہی گل وکوز کو شیخ کبیر الدین کے چنگل سے چھڑائے گا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت چکانا پڑے۔ اس نے اپنے ساز و سامان پر نگاہ ڈالی، زیادہ راہ موزوں مقدار میں موجود تھا۔ اس نے اسی راستے سے شام کی راہ اختیار کی جس راستے سے وہ فناجو خان کے ساتھ واپس آیا تھا۔ فناجو خان کا خیال آتے ہی اس کا برا سا منہ بن گیا۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگا، وہ بھی عجیب احمق شخص ہے، ساتھ میں رہتا ہے تو اس کا مزاج درست دکھائی دیتا ہے، اور جو ہی برکئی خان کی صورت دیکھتا ہے تو اس کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی مانت شکایات کا پنڈارا لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ بار کے وہ اب دوبارہ فناجو خان سے بھی نہیں ملے گا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا۔ وہ اوسط رفتار سے گھوڑا دوڑے جا رہا تھا۔ وہ سمرقند سے ہوتا ہوا اس پہاڑی سلسلے میں داخل ہو گیا جو کہ کیسان کے نام سے مشہور تھا۔ یہ سلسلہ کوکاف سے لے کر شام، لبنان، ترکی اور یونان تک ہلال کی صورت میں پھیلا ہوا تھا۔ اسی دشوار گزار سلسلے میں کئی قلعے موجود تھے جن میں سے زیادہ تباہ و برباد ہو چکے تھے، باقی فرقہ باطنیہ کے قبضے میں تھے۔ متی الدین دن کے وقت سفر میں مشغول رہتا اور رات کے وقت کسی نہ کسی غار میں پناہ لے لیتا۔ اس نے خوراک کا استعمال بھی کم کر دیا تھا کیونکہ اسے صحیح اندازہ نہیں تھا کہ شام کے ان قلعوں کا فاصلہ کس قدر طویل ہے جو اس کی منزل ہے۔ اس نے کئی چشموں کے قریب پہاڑی پھلوں کے درختوں سے پھل گھوڑے پر لاد دیے۔ وہ اپنے اندازے سے سفر کرتا ہوا بلاد شام کی بجائے بلاد کونیا کی سرحدوں کے قریب پہنچ گیا۔ یہ سلجوقی ترک سلطنت تھی جہاں نصرانیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کثیر تعداد آباد تھی۔ اس سلطنت پر قتل میں سلجوقی کے جانشین حکمران تھے۔ یہ سلطنت کسی قدر بڑے حصے میں واقع تھی، اس لیے یہاں منگولوں کا بغداد جیسا تاب نازل نہیں ہو پایا تھا۔ سلجوقی حکمرانوں نے تتاری زور کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ کئی امن کے معاہدے کر لیے تھے اور انہیں خراج دے کر کسی قدر اپنے سلطنت کو محفوظ کر لیا تھا۔ بلاد کونیا کا یہ بڑے حصہ منگولوں کے چغتائی خاندان کے زیر نگیں تھا، اس لیے یہاں ایلخانی منگولوں کا طرز حکومت نہیں تھا۔ متی الدین کو یہ گمان ہوا کہ شاید یہی ریاست شام ہے، لہٰذا اس نے اپنے گھوڑے کا رخ کونیا کی جانب موڑ دیا۔ ناظرین، ہلاکو خان کو جب سلطان بیبرس کا مراسلہ ملا تو وہ اس کی جرأت و جسارت پر لمحہ بھر کے لیے اپنی جگہ پر ششدر رہ گیا۔ اس نے مراسلے کا مضمون دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا کہ واقعی اس کا مفہوم وہی تھا جو اس کے قانون نے چند لمحے پہلے سماعت کیا تھا۔ مراسلے کا مضمون دوبارہ سننے کے بعد اس نے تمام دربار میں نظر دوڑی تو سب لوگ یوں دم بخود بیٹھے دکھائی دیے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس نے قاصد کو مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم دیا اور مراسلے کی نشاندہی کے مطابق فوراً شاہی انگوٹھی کی برآمدگی کا حکم جاری کیا۔ اس تلاش کے لیے اعلیٰ مناصب پر مشتمل افراد کی مجلس تشکیل دی گئی جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ کر حقیقت ان کے سامنے لائیں۔ اس ضمن میں نان بھائی سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے کسی قسم کی انگوٹھی کے بارے میں اپنی لا علمی ظاہر کی۔ بام خانے کے دیگر ملازمین سے بھی انگوٹھی کے بارے میں تفتیش کی گئی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا۔ اس ذمہ داری کے متعین اہلکاروں نے شام تک اپنی رپورٹ مرتب کر کے ہلاکو خان کے سامنے پیش کر دی۔ ہلاکو خان نے خود رپورٹ پڑھی مگر اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ سلطان بیبرس چاہے جیسا بھی حکمران ہے، کم از کم ایسا سنجیدہ مذاق ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ یقیناً اپنی انگوٹھی یہیں کہیں چھوڑ کر گیا ہے۔ جاؤ دوبارہ چھان بین کرو اور کل صبح تک انگوٹھی برآمد کر کے لاؤ، ورنہ تم سب کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ ہلاکو خان کے عتاب زدہ حکم پر افسران لرز کر رہ گئے۔ ہلاکو خان سے ایسی حرکت غیر متوقع بھی نہیں تھی۔ وہ اکثر دیوانگی کے عالم میں بڑے بڑے منصبداروں کو یوں مسل کر رکھ دیتا تھا جیسے اس کی حیثیت چیونٹی سے زیادہ نہ ہو۔ ہلاکو خان کی سختی کے باعث انہوں نے بازاروں کے نان بھائیوں کو اکٹھا کر لیا اور ان سے فردن فردن پوچھ گچھ کرنا شروع کر دیا۔ انہیں دھمکایا بھی گیا اور انعام و اکرام کا لالچ بھی دیا گیا مگر کوئی نتیجہ نہ نکل پایا۔ افسران کو اپنی تمام بھاگ دوڑ ریگاں جاتی دکھائی دی تو انہوں نے تمام نان بھائیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر ڈالا اور انہیں رات بھر سونے نہ دیا۔
ان سے بار بار انگوٹھی کا سوال کیا جاتا رہا۔ نان بھائی اس دشوار صورتحال سے تنگ آ گیا۔ بالآخر ان میں سے ایک نان بھائی نے انگوٹھی کے بارے میں بتانے پر آمادگی ظاہر کیا، مگر پہلے اپنی جان کی امان طلب کیا۔ افسران نے اس معاملے کو ہلاکو خان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری صبح اس نان بھائی کو شاہی دربار میں ہلاکو خان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ نان بھائی خود کو فرما روا کے سامنے پا کر رونے پیٹنے لگا۔ ہلاکو خان کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تو اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ نان بھائی نے اس معاملہ کو کیوں کر پوشیدہ رکھا۔ کان اعظم کا اقبال بلند ہوا۔ نان بھائی دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، گزشتہ دنوں میں ایک شخص میری دکان سے کھانا کھا کر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ دھونے کے لیے پانی مانگا تو میں نے پانی کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا اور خود کام میں جٹ گیا۔ وہ شخص کھانا کھانے کے بعد دام چکا کر چلا گیا۔ میں جب خالی برتن لینے کے لیے وہاں پہنچا تو مجھے پانی والے پیالے میں کوئی چیز چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے ہاتھ ڈال کر اسے نکالا تو ایک انگوٹھی تھی۔ میں نے اسے فوراً چھپا لیا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ وہ چوری کی ہے، کیونکہ وہ شخص شکل و صورت سے کوئی متمول فرد نہیں دکھائی دیتا تھا۔ میں کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ اس انگوٹھی کا کیا کروں کہ آپ کے سپاہیوں نے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ دراصل میں ڈر گیا تھا کہ کہیں چوری کے الزام میں نہ دھر لیا جاؤں، اس لیے میں بتانے سے گریزاں تھا۔ جاودانی آسمان کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا قصور نہیں ہے، وہ انگوٹھی ہمارے حوالے کر دو۔ ہلاکو خان دھیمے انداز میں بولا۔ نان بھائی نے تیزی سے اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولنا شروع کر دیا۔ کافی مشقت کے بعد اس نے اپنے لباس میں سے چمکتی ہوئی انگوٹھی برآمد کی اور شاہی ملازم کی جانب بڑھا دی۔ ہلاکو خان انگوٹھی لے کر اسے دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ وہ شاندار منکش انگوٹھی تھی جس کے اوپر قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا۔ ہلاکو خان غور سے اس انگوٹھی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے اس کے حلقے پر سلطان ملک الزہر کے الفاظ بھی دکھائی دیے۔ یہ اس بات کا عین ثبوت تھا کہ یہ انگوٹھی واقعتاً سلطان بیبرس کی ہی تھی۔ ہلاکو خان پر جب یہ حقیقت واضح انداز میں منکشف ہو گئی تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ انگوٹھی کی برآمدگی اور ہلاکو خان کے چہرے کے تغیر نے تمام درباری امراء و رؤساء پر یہ بات یاں کر دی تھی کہ سلطان رکن الدین بیبرس کا مطالبہ حقیقت پر مبنی تھا۔ وہ یقیناً گزشتہ دنوں ان کے درمیان موجود رہا تھا۔